रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन या रब्बल आलमीन। जो हमारा कल का लेसन था उसमें हमने अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल के बारे में पढ़ा था ना। जो 3-4 आयात थी उनमें मोस्टली अल्लाह ताला की तौहीद का ही जिक्र हो रहा था। और जो लास्ट वाली आई थी लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, बेशक हमने रोशन और वाज़ेह आयतें उतार दी, अल्लाह ताला जिसे चाहे सीधी राह दिखा देता है। अब जो आज का लेसन है हमारा सूरह नूर की आयत नंबर 47 से है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट जो आयत आ रही हैं वो मुनाफिकीन के बारे में है, ठीक है। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, आमन्ना, ईमान लाए हम, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व बिर्रसूल, और इसके रसूल पर, व अताना, और इताअत की हमने या फरमाबरदारी की हमने, सुम्मा फिर, यतवल्ला, मुंह मोड़ लेता है या फिर जाता है, फरीकुन एक गिरोह या एक जमात, मिनहुम उनमें से, मिन बादि ज़ालिका इसके, वमा, हालांकि नहीं, उलाइका ये लोग, बिलमुमिनीन ईमान लाने वाले। इस आयत में क्या बात हो रही है? और कहते हैं कि हम अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और फरमाबरदार हुए यानी इताअत की, फिर उनमें से एक फ़िरका या एक गिरोह उसके बाद भी फिर जाता है, ये ईमान वाले है ही नहीं है। एक्चुअली ये मुनाफिकीन की बात हो रही है। वो कहते हैं कि हम लोग ईमान लेके आए अल्लाह पर भी और उसके रसूल पर भी, और हमने इताअत भी की यानी फरमाबरदारी भी की, ठीक है। वो अल्लाह ताला अब इन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिन्हें हिदायत देना अल्लाह ताला ने नहीं चाहा। ये वो लोग हैं जो ज़ाहिर तो इस्लाम करते हैं लेकिन दिल में कुफर छुपाए हुए हैं, ये मुनाफिक लोग हैं, ठीक है। पिछली जो आयत में अल्लाह ताला कहते हैं ना, वल्लाहु यहदी मन यशाअ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हदायत देता है सीधे रास्ते की। तो ये उन लोगों में से हैं कि जिनको अल्लाह ताला हदायत नहीं देना चाहता, क्योंकि ये मुनाफिक है ना। मुनाफिक वही होता है ना जिसका ज़ाहिर और होता है बातिन और होता है। नेक्स्ट है वैदा, और जब दुऊ बुलाए जाते हैं, मतलब ये लोग या वो लोग बुलाए जाते हैं, इल्लल्लाहि तरफ अल्लाह ताला के, व रसूल ही और उसके रसूल के, ये यहकुमा ताकि वो फैसला करे, बैनहुम इनके दरमियान, इज़ा तब या अचानक, फरीकुन एक गिरोह, मिनहुम उनमें से, मुरिज़ून मुँह मोड़ने वाले बन जाते हैं। कि जब ये इस बात की तरफ बुलाए जाते हैं कि अल्लाह और इसका रसूल इनके जो भी मतलब झगड़े हैं, जो भी मामलात हैं, उनके दरमियान फैसला करे, तो तब क्या होता है, इनमें से एक फरीक जो होता है वो मुंह मोड़ने वाले या इराज कर जाते हैं, मुंह मोड़ जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। अब ये कि अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाए जाने का मामला सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक ही नहीं था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी सुन्नत की तरफ जो दावत दी जाती है वो असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरफ दावत होती है, ठीक है। तो इससे मुंह मोड़ने वाले का हुक्म भी वही है जो इस आयत में मुनाफिकीन के गिरोह का बयान हुआ है। यानी अगर आज के दौर में हम किसी को सुन्नत की तरफ बुलाते हैं कि नबी की सुन्नत ये है तो ऐसा करना चाहिए, और वो एराज कर लेता है, तो वो भी फिर इन्हीं में से है, ठीक है। व इन यकुन, और अगर हों, अपना माइक जो है वो म्यूट कीजिए। वइन, और अगर, यकुन हो, लहुम उन्हीं का, अल हक़ हक़, यअतू वो आ जाते हैं, इलैहि उसकी तरफ, मुज़अनिना फरमाबरदार बनकर। अब इस में क्या बात हो रही है? हाँ, अगर उन्हीं को हक़ पहुँचता हो तो मतलब फरमाबरदार होकर उसकी तरफ चले आते हैं। मतलब ये मुनाफिकीन की ही बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि यानी जब देखते हैं कि शरीयत के मुताबिक फ़ैसले में इनका बेनिफिट है, इनका फ़ायदा हो रहा है ना, तब तो बड़े फरमाबरदार बनकर आते हैं और ईमान के लंबे चौड़े दावे करते हैं, वरना जो है वो खामोश होकर बैठ जाते हैं और शरीयत के अहकामात में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या बात मालूम हुई कि शरीयत की इस तरह की पैरवी अल्लाह ताला की नज़र में कोई वज़न नहीं रखती, बिकॉज़ ये शरीयत की पैरवी नहीं बल्कि नफ्स की पैरवी है कि जो चीज़ इनके फ़ायदे की है उसको ये मान लेते हैं, और जो चीज़ इनके फ़ायदे की नहीं है तो उसको ये जो है वो मानते नहीं और उसमें कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। आज देखिए, हम अपना जायज़ा लें, जो चीज़ हमारे फ़ायदे की नज़र आती है हम वो तो कुरान की आयत कोट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो मतलब हमें होता है कि ये मुश्किल है, हम लोग इस पे अमल नहीं कर सकते, तो फिर उसमें हम कीड़े निकालने लग जाते हैं, नहीं 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 इस्लाम बोल सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वो, ठीक है। तो ये मुनाफिकीन का जो था ना वो तर्ज अमल था। तो हम मुसलमानों को ये तर्ज अमल नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का जो हुक्म आ गया उसको एज इट एज फौरी मान लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो दीन है ना वो हमारी अकल के ताबे नहीं है, बल्कि हमारी अकल दीन के ताबे है। हम लोग ये नहीं कह सकते ये तो हमारी अकल में समझ में आने वाली बात नहीं है, बल्कि जो अल्लाह का हुक्म आ गया उसको फौरी, ठीक है, उस पर फौरी अमल करना है, उसको फौरी पिक करना है। अफ़ी क़ुलूबिहिम, क्या इनके दिलों में मरज़ुन, मर्ज़ है या बीमारी है, अम या इर्ताबु, वो शक में पड़े हुए हैं, अम या यख़ाफ़ूना, वो डरते हैं, अन यहीफ़ल्लाहु, ये कि जुल्म करेगा अल्लाह ताला, अलैहिम उन पर, व रसूलुहु और उसका रसूल, बल बल्कि उलाइका ये लोग, हुमुज़्ज़ालिमून वही जालिम हैं। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? क्या इनके दिलों में बीमारी है, या ये शक व शुबा में पड़े हुए हैं, या इन्हें इस बात का डर है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल उनकी हक तलफी ना करें, यानी उन पर जुल्म ना करें। बात यह है कि ये लोग खुद ही बड़े जालिम हैं। अब ये जो वर्ड आया है ना
حیف یہ والا ورڈ، ٹھیک ہے، حاف یحیف حیفان، اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا. یعنی آخر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ لے جانے سے کیوں کتراتے ہیں؟ آیا اس لیے کہ ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہے، یا اس لیے کہ انہیں پیغمبر کے سچا ہونے میں شک ہے، یا اس لیے کہ انہیں فکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے جائیں گے تو ہم پر ظلم کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ نہ تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک ہے اور نہ انہیں یہ خوف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ کر کے ان پر ظلم کریں گے، کیونکہ ایسا نہ پہلے کبھی ہوا نہ ہوگا. تو پھر بات یہی رہ جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں ہی بیماری ہے. ٹھیک ہے، ظالم اور قصوروار یہ خود ہی ہیں، یعنی جس شخص کا ان کے ذمہ حق ہے اس کو دبانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا منافقین یہ سارے کفار مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا آپ کو پتا ہے لقب دیا تھا، مانتے تھے یہ سچا ہے، لیکن بس ضد ہٹ درمی منافقت کی وجہ سے بس ایمان نہیں لے کے آتے تھے. سارا کچھ ان کو معلوم تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، تو بس ناجائز مطالبے کرتے تھے، اگر آپ سچے ہو تو ہم پہ عذاب آ جائے، عذاب کا ایک ٹکڑا نازل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے ایک وقت مقرر ہے، میں اتنی جلدی یہ مانگے مجھ سے ان کو فوری. بعض اوقات آ بھی جاتے تھے ان کے سامنے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے تھے، اتنے ہٹ درم تھے. نیکسٹ آیت، انما بے شک قانا ہے یا ہوتی ہے قول بات المؤمنین مومنوں کی، اذا جب دعو انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کر دے بینہم درمیان ان کے، ان یہ کہ یقولو وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وعطانا اور ہم نے فرما برداری کی، اولئک اور یہ لوگ ہم المفلحون یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی نجات پانے والے ہیں. اب اس آیات میں پیچھے منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا، منافقین کی حالت پچھلی آیات میں بیان تھی. اب اس آیت میں خالص مومنوں کا بیان ہے اور ان کی تعریف ہو رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ، یعنی سچے مومنوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کسی تنازع کے فیصلے کے لیے انہیں اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف بلایا جائے، خواہ اس میں بظاہر ان کا نفع ہو یا نقصان، تو وہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے، بلکہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ مومنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان آیات میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو کوئی اطاعت کرے گا یا فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَى اللَّهَ اور وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے یا وہ ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے، وَيَتَّقِهِ اور اس کی نافرمانی سے بچے گا. یتقی تقوی سے نا، تو تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اللہ کے ڈر سے بچانا، برے کاموں سے بچانا، اور خصوصی مطلب اللہ کی محبت میں. ٹھیک ہے، تقوی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ہم کوئی بھی برا کام چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، فاولئک تو یہ لوگ ہم الفائزون یہی کامیاب ہونے والے ہیں. کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں. یعنی صرف باہمی جھگڑے کے لیے ہی نہیں بلکہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے ڈرے، اس گناہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور جو ایسا کرے سو وہی مراد پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ تعالیٰ کی، جہدہ پکی یا پختہ، ایمانہم قسمیں اپنی، لیکن یقیناً اگر امرتہم آپ حکم دیں انہیں، لا یخرجن تو وہ ضرور نکلیں گے. قل آپ کہہ دیجئے، لا تقسموا نہ تم قسمیں کھاؤ، طاعت اطاعت ہے، معروفۃ معلوم یا جانی پہچانی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر پوری خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یعنی یہ منافقین کی یہاں پہ 20 آیت میں بات ہو رہی ہے کہ یہ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے. یعنی آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ حکم دیں گے، ہمیں جہاد کا حکم دیں گے یا جو بھی حکم دیں گے، ہم فوری نکل کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یعنی منافقین کو اپنے طرز عمل کی وجہ سے احساس تھا کہ مسلمان ہماری بات کا اعتبار نہیں کرتے، تو انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پکی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر آپ ہمیں ہمارے گھروں سے اور اہل و عیال سے نکلنے کا حکم دیں تو ہم ان سے نکل جائیں گے، اور اگر جہاد کا حکم دیں تو ہم ہر صورت آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں گے، غرض جو کہیں گے اس پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان سے کہہ دیا اور تو جس بات کا وعدہ کر رہا ہے اس پر تیرے قسم کھانے میں اس بات کی دل لے کے تو اپنے وعدے میں قابل اعتبار نہیں. کہ یہ منافق جو بھی مطلب وعدے کرتے ہیں آ کے، یہ اپنے وعدوں میں قابل اعتبار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دے کہ قسمیں مت کھاؤ. طاعت معروفۃ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی مطلوب تم سے قسمیں لینا نہیں بلکہ مطلوب جانے پہچانے طریقے کے مطابق فرما برداری ہے، اور یہی کافی ہے، قسموں کی ضرورت نہیں.
اور پھر اسی طرح اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ طاعتکم طاعت معروفتن، کہ قسمیں مت کھاؤ، تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے اور تمہارا جھوٹ مشہور اور معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ تم کیسی اطاعت کرتے ہو۔ قسمیں کھانے سے تم فرما بردار نہیں بن جاؤ گے، تم جو کچھ کر رہے ہو یا کرو گے جتنا چاہو چھپانے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ نیکسٹ ہے کل کہہ دیجیے اطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطیع الرسول، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے فرما برداری کرنا۔ فَإِن، پھر اگر تولو، تم منہ موڑ لو گے، فَإِنَّمَا، تو بے شک علیہ اس پر ہے، ما جو حملا اس پر بوجھ ڈالا گیا، ما حملا اس پر جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، وعلیکم اور تم پر ہے، ما جو حملتم تم پر بوجھ ڈالا گیا، وَإِن اور اگر تطیعوہ تم اطاعت کرو گے اس کی، تہتدوا تو کیا ہوگا، تم ہدایت پاؤ گے، وما اور نہیں، علی اوپر، الرسول رسول کے، الا سوائے، البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین صاف یا واضح۔ ابھی ساتھ میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی، منہ موڑا، تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا، کیا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک، ٹھیک ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام جس لوگوں کو اللہ کا حکم دینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ توحید کا سب سے پہلے تو توحید کی بات ہے نا کہ اللہ کو مانو، پھر اس کے بعد جو بھی دوسرے کامات آتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کو، پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹن ہوتی تھی، ان کا دل، مطلب وہ روتے تھے کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لے کے آتے تھے، اتنا وہ مطلب کہ جیسے بندہ ہلکا نہیں ہو جاتا کسی کے پیچھے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی صرف اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کا بھی اور اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم مانو۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا کہنا ماننا یہی ہے کہ ان کی سنت کی پیروی کی جائے، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اصل میں تَتَوَلَّوْا ہے ورڈ تھا نا، لیکن یہ پھر بعض جو گرامر کے حساب سے نا پھر یہ چینجنگ وہ کر دیتے ہیں، مطلب ہم لوگوں نے نہیں کی، یہ مطلب ہمارے سمجھنے کے لیے، مطلب بہت سی قرات ہیں نا، 7 قراتوں میں قرآن نازل ہوا، تو پھر اسی طرح عرب ممالک جو ہیں وہ تو پھر ان کی تو یہ زبان ہے، وہ پھر اچھے سے اس کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، یعنی اگر تم کسی طرح کی بھی حکم عدولی کرو گے، جیسے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَا حُمِّلْتُم، کہ اگر تم کسی بھی طرح کی حکم عدولی کرو گے یعنی منہ موڑو گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں ہے، ان کی ذمہ داری تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھی، سو اس نے یہ پیغام پہنچا دیا، اب اس پر عمل کرنا تمہاری رسپانسبلٹی ہے، اگر تم اس سے پیچھ پھیرتے ہو تو اپنا انجام خود سوچ لو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یعنی اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اس کے سوا جس کی بھی اطاعت کرو گے ہدایت نہیں پاؤ گے۔ پھر اسی طرح ایک سلف ہے، سلف میں سے بعض کا قول نقل فرمایا ہے انہوں نے، ابن عطیہ نے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس آیت کی بہترین تفسیر ہے، لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے قول و فعل میں سنت کو اپنا امیر بنا لے، یعنی سنت کس کو کہتے ہیں، نسل کا طریقہ جو ہے، سنت کو اپنا امیر بنا لے، وہ حکمت اور دانائی کی بات کرے گا، اور جو اپنے قول و فعل میں خواہش کو امیر بنا لے وہ بدعت کی بات کرے گا، یعنی جو اپنے نفس کی بات مانے گا، اپنی خواہش کی بات مانے گا، اپنی خواہش کو اپنا امیر بنا لے گا تو وہ بدعت کی بات کرے گا، اور بدعت کیا ہوتا ہے، بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ وما علی رسول الا البلاغ المبین، یعنی اگر تمہیں ہدایت نہ ہو تو گرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوگی بلکہ تمہاری ہوگی، اگر تم لوگ جو ہے وہ اطاعت نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ کافی آج کے لیے اتنا سمجھ آ گئی ہے سب کو، کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو آپ لوگوں کا، کوئی کوشچن ہو آپ لوگوں کا؟ جو آپ نے لاسٹ میں بتایا، ابن عطیہ نے کہا جو شخص اپنے قول و فعل کو، ہاں، ابن عطیہ نے یہاں سلف میں سے بعض کا قول نقل فرمایا ہے جو اس آیت کی بہترین تفسیر ہے، لکھتے ہیں جو شخص اپنے قول و فعل میں سنت کو اپنا امیر بنا لے وہ حکمت اور دانائی کی بات کرے گا، اور جو اپنے قول و فعل میں خواہش کو امیر بنا لے وہ بدعت کی بات کرے گا، ٹھیک ہے۔ امیر کیا ہوتا ہے، مطلب ایک پوری جماعت ہے نا، تو جیسے اسکولز میں، کالج میں گرل گائیڈ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، پوری کلاس کی مانیٹر، تو اسی طرح امیر اس کو ہی منتخب کیا جاتا ہے، پھر اس کی ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس جماعت کا سارا سسٹم سنبھالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ جو قول و فعل میں سنت کو اپنا امیر بنا لے وہ حکمت اور دانائی کی بات کرے گا، اور جو اپنے قول و فعل میں خواہش کو امیر بنا لے تو وہ پھر بدعت کی بات کرے گا۔ سمجھ آ گئی؟ بارک اللہ فیک۔